आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। जब मैंने अपनी पत्नी के तलाक के पेपर साइन किए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नजर पड़ी तो उसकी आंखों में विश्वास और तकलीफ। पास खड़ी मेरी बहन और माँ ने तलाक के पेपर आरती के मुंह पर मारे। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रोती रही और फिर बद्दुआ देते हुए अंधेरे में गई। मैं सारी रात अकेले बैठा रोता रहा। मेरी बहन की चीखों ने घर को हिला दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो जमीन चढ़ गए, क्योंकि कमरे से बाहर आया तो सामने बहन खड़ी थी। उसने कहा कि माँ ने तुझे बुलाया है। मैं जल्दी में था क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करके काम पर जाना था। क्या हो गया है माँ को? मैं कुछ कहने वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, अंदर आओ, माँ को बात करनी है। दीदी मुझे देर हो रही है, रात में बात करूंगा। इससे पहले कुछ बोलता वो ऊंची आवाज में बोली, जब पत्नी के साथ लगे रहते थे तब देर नहीं होती थी, अब माँ ने बुलाया है तो देर होने लगी है। उसका इस तरह चिल्लाना मुझे परेशान कर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी दरवाजे पर मायूस नजरों से देख रही थी। अगले ही पल मेरी जान पर बन आई। माँ जोर जोर से रो रही थी। मुझे और बहन से शिकायत नहीं, मगर उनकी कुछ हरकतें मेरा खून खौला देती। मैं माँ के पास गया। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक है आपकी? तुम्हें क्या ख्याल कब माँ का आएगा? मैं कब से रो रही हूँ। तभी मेरी बहन साक्षी ने ताना मारा, वाह भाई, माँ से मिलने का समय नहीं लेकिन पत्नी के साथ बैठने का समय है। दीदी प्लीज चुप हो जाओ, मुझे माँ से बात करनी है। तुम्हें मुझे पत्नी के बारे में बात करनी है। कई दिनों से देख रही हूँ कोई लड़का उससे मिलने आता है। कल रात भी वो देर तक छत पर किसी से बातें कर रही थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। माँ आपको जरूर गलतफहमी है। आरती बहुत अच्छी है और मुझसे वफादार है। तो क्या मैं लड़कों से बातें करती हूँ? इस पर मैंने गुस्से में कहा, दीदी आप कमरे से बाहर जाइए। माँ ने डांटते हुए कहा, अपनी बहन से बदतमीजी मत करो, जो सच था मैंने बता दिया। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया तो हमारे कमरे का दरवाजा बंद था। जाते जाते एक पल सोचा, आरती ने दरवाजा क्यों बंद किया? तभी मेरा मोबाइल बजा, देखा तो आरती का कॉल था। मतलब वो किसी से बातें नहीं कर रही थी, बल्कि माँ और बहन की वजह से कमरे का दरवाजा बंद किया। उसकी आवाज आई, क्या हुआ समीर, सब ठीक है ना? माँ ने क्यों बुलाया था? मैंने उससे कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, और कितनी बार समझाया है कि माँ और दीदी की थोड़ी सेवा किया करो, वो उम्र में बड़ी हैं। उसने तुरंत कहा, अगर कोई बात है तो बताओ, मैं कर लूंगी। मैंने कहा, फिलहाल तुम कमरे में रहो, दोपहर का खाना और सफाई देख लेना, और उनसे बेकार की बातें मत करना। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। मेरी बात से वो बोली, ठीक है आप आराम से जाइए। मैंने जवाब दिए बिना मोबाइल बंद किया। मुझे पता था कि कोई गलत काम वो नहीं करती, लेकिन माँ और दीदी झूठ क्यों बोलेंगी, ये सुनकर मन उलझा हुआ था। रास्ते भर इसी उदेरपुन में था। कंपनी पहुंचकर दिमाग इन्हीं बातों में फंसा था। कहाँ खोए हो समीर, साहब बुला रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ है? उसने कहा, आपने 2 बार काम खराब कर दिया, साहब कैमरे से देख रहे थे, अभी जाकर उनसे मिल लीजिए। ये सुनकर मेरी परेशानी बढ़ गई। मैंने दरवाजा खटखटाकर अंदर गया तो मालिक सामने बैठे थे। मैंने नमस्ते किया तो वो बोले, कहाँ गुम हो समीर, यहाँ काम करने आते हो या घर की उलझने लेकर? तुम काम पर ध्यान दो। पिछली बार भी तुमने 2 बार काम खराब किया था और इस बार भी वही कर रहे हो। फिर बाद में मसले बनते हैं कि तुमने पीस खराब कर दिया। साहब माफी चाहता हूँ, अब ध्यान रखूंगा। समीर अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा।
کیونکہ مجھے ایسے کرمچاری نہیں چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا پریشان تھا اس لیے دھیان نہیں دے پایا، اب پوری ایمانداری سے کام کروں گا۔ وہ پوچھنے لگے، ایسا کیا مسئلہ ہے جو تم کام پر دھیان نہیں دے پا رہے؟ تمہارے ساتھ ہر سمے کوئی نہ کوئی دقت رہتی ہے۔ ان کی میرے من میں آیا سب بتا دوں، لیکن پھر سوچا کہ گھر کی باتیں کسی باہری سے کیا کروں۔ اصل میں جب سے میری بہن ودوا ہوئی گھر کا ماحول کافی خراب ہو گیا۔ شادی کے بعد میری ماں اور پتنی آپس میں خوش رہتی، لیکن بہن کے ودوا ہوتے ہی گھر میں جھگڑے کرانے لگی۔ میری پتنی کو میرے ساتھ خوش دیکھ کر جلنے لگی۔ میں نے ٹھانا کہ اس کی شادی کروا دوں تاکہ اس کی زندگی نہ برباد ہو۔ میری پتنی بہت نیک، ہر وقت پوجا پاٹ کرنے والی اور ہر اچھی عادت والی ہے۔ مجھ سے زیادہ اس پر بھروسہ ہے۔ پورا دن کام اور پتنی کے خیالوں میں بیتا۔ رات کو 8 بجے گھر لوٹتے وقت سوچا کہ پتنی کی پسندیدہ مٹھائی لے جاؤں، لیکن بہن کا خیال آتے ہی ارادہ بدلا کہ کہیں وہ باتیں بڑھا چڑھا کر ماں کو بتائے گی۔ گھر پہنچا تو بہن سامنے تھی۔ میں نے نمستے کر کے ماں کے کمرے کی طرف جانا چاہا۔ ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہاری پتنی کے تماشے ماں سے نہیں دیکھے جاتے۔ میں نے پوچھا ماں کہاں ہے تو وہ بولی، چاہے موسی کے گھر جائیں یا مندر، تمہاری پتنی اور بچوں نے ماں کا جینا حرام کیا۔ میرا من ہوا کہ کہہ دوں ماں کا جینا آپ نے حرام کیا، لیکن خود کو روکا۔ موسی کے گھر پہنچا تو ماں وہیں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر منہ پھیرا، دیکھ رہی ہیں آپ کی بہن نے کیا کر رہی ہیں؟ تو موسی بھی ماں کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، تمہاری پتنی تماشے کر رہی ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ شادی کو کتنا سمے ہوا ہے اور یہ سب کر رہی ہے۔ میں نے کہا، ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے، آرتی ایسی نہیں ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن میری موسی بولی، ہر پتی کو اپنی پتنی صحیح لگتی ہے، پر سچائی الگ ہوتی ہے۔ تم صبح جاتے ہو، شام کو آتے ہو، دن میں تھوڑا وقت اس کے ساتھ بتاتے ہو، جبکہ تمہاری ماں پورا دن اس کے ساتھ رہتی ہے۔ میری پتنی پر الزام مت لگاؤ۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اچھا ماں کو میرے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ میں ماں کے پاس بیٹھا تھا کہ وہ بولی، اگر پتنی کا پکش لینے آئے ہو تو بھول جاؤ، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ تمہاری پتنی نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ آج بھی وہ چھت پر کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی اور اتفاق سے میرا بھائی آ گیا۔ اس نے بھی مجھے یہی بتایا۔ سوچو اگر بات تمہارے ماموں کے گھر تک پہنچی تو تمہارے سسرال میں چلی جائے گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں، چلے جاؤ۔ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اگر وہ وہاں رہے گی۔ اس بار میں نے چپی نہیں سادھی۔ ماں، آپ میری پتنی کی وجہ سے یہاں نہیں آئی، بلکہ اپنی بیٹی کی پڑھائی پٹی کی وجہ سے آئی ہو، لیکن وہ آپ کے گھر کا سکون خراب کر رہی ہے۔ دوسری شادی اس کی کریے۔ بھگوان کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے، میری پتنی ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ ویسی لڑکی نہیں ہے۔ ماں غصے سے بولی، میری بیٹی کے خلاف ایک شبد بھی کہا تو منہ توڑ دوں گی۔ میں نے ان کے پیر پکڑے۔ ماں، یہ حال آپ کی بیٹی کی وجہ سے آیا ہے، لیکن بھگوان کے لیے گھر چلیے، جو مسئلے ہیں وہیں بیٹھ کر حل کریں گے۔ میں خود اس سے پوچھوں گا کہ وہ چھت پر کس سے باتیں کرتی ہے۔ میں اسے جانے نہیں دوں گا اور آپ کے سامنے ہی اس کی کلاس دوں گا۔ وعدہ کر تو اپنی پتنی سے پوچھے گا۔ میں نے حامی بھری اور وہ میرے ساتھ آئیں۔ ہم نے موسی کو بتا دیا کہ ماں بیٹا گھر لوٹ آئیں۔ جیسے ہی گھر میں آئے میری بہن کا منہ بن گیا۔ آپ گئی تھی تو لگا کبھی نہیں لوٹیں گی، اور اس کے آنے کے ساتھ ہی لوٹ آئیں۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا کہ وہ گھر کا سکون خراب کری ہے۔ کل اسے اچھے گھر میں شادی کر دی جائے تو خوشیوں میں آنکھ کیوں لگا رہی ہے؟ بہن بھائی کی عزت ہوتی ہے، لیکن تم بے وجہ میرے گھر کی بدنامی کر رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ ترنت بولی،
مجھ سے بحث مت کرو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میرا اپنا دکھ ختم نہیں ہوتا تو میں تمہارے دکھ میں کیوں پڑوں؟ اب بہت ہو گیا سمیر، تم نے کہا تھا کہ اپنی پتنی سے بات کرو گے تو اسے بلاؤ اور پوچھو کہ یہ کیا حرکتیں ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور آرتی کو آواز دی۔ یہ کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں آرتی کو جانتا ہوں، وہ بہت نیک سیدھی سادی لڑکی تھی، ایسا کرنے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر آئی اور بولی، آپ کب آئیں؟ کیا میں کھانا لگا دوں؟ میں نے کہا، میرے سامنے دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں، جو سوال پوچھوں اس کا جواب دینا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی گھبرا گئی، پھر سر ہلا کر بولی، جی پوچھئے کیا ہوا؟ میرا دل ڈوب سا گیا، من بالکل بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے پوچھا، تم کس کے ساتھ رات بھر چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتی ہو اور آج دوپہر میں باتیں کر رہی تھی؟ تبھی میرے ماموں آئے تھے اور کوئی لڑکا بھی ملنے دروازے تک آیا تھا۔ اس نے ترنت کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو تو پتا ہے میرا موبائل خراب ہے، آواز نہیں آتی۔ دروازے پر میں کسی سے ملنے نہیں گئی۔ اگر یقین نہیں تو پڑوسن سے پوچھئے، وہ سارا دن گھر کے سامنے رہتی ہیں۔ ہاں، دیدی سے ملنے ایک لڑکا آتا ہے، کہیں آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میری پتنی کی یہ بات سنتے ہی میری بہن نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا۔ چالاک عورت اپنا گناہ میرے سر پر ڈالتی ہے۔ وہ اور کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی میں نے اپنی پتنی کو پیچھے کیا۔ فوراً کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ ترنت کمرے میں گئی۔ ماں نے مجھے دیکھ کر کہا، اور کیا اب بھی اپنی پتنی کی کرتوت نہیں دیکھ رہے؟ دیدی یہ کہہ کر کمرے کی طرف گئی۔ ماں اور دیدی کا اچانک ہڑبڑا کر کمرے میں جانا مجھے عجیب لگا۔ اگر میری پتنی نے غلط بات کہی تو دیدی کو یہیں کھڑے ہو کر بولنا چاہیے، کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں گیا تو پتنی بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سمیر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے لیے جان دے سکتی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرا موبائل چیک کر لو، پڑوسن سے پوچھ لو، میں کسی سے نہیں ملتی، لیکن دیدی ملتی ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو یہ بات نہیں بتائی کیونکہ میں بھائی بہن کے بیچ دیوار نہیں بننا چاہتی۔ میں آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر بولا، ارے بیوقوف، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے بس تم سے تھوڑا سخت لہجے میں بات کی تھی۔ اس نے کہا، آج کل میں شور شرابے سے پریشان ہوں، اس لیے آپ سے کچھ دیر بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں کافی دیر بات کرتے رہے، پھر وہ میرے لیے کھانا لائی۔ رات بھر عجیب بے چینی رہی، لگتا تھا کچھ برا ہونے والا ہے۔ صبح اٹھے تو کمرے میں آؤ، دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو دیدی نے کلائی پر چھری رکھی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھایا تو نس کاٹ لوں گی، تمہاری پتنی نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، دیدی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے تو صرف سامانیہ بات کی تھی، مجھے پتا ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کچھ ایسا نہیں کریں گی۔ تمہاری پتنی نے سب کے سامنے ذلیل کیا، اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ میں خود کو ختم نہ کروں تو میری بات ماننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہے، ورنہ میں مر جاؤں گا اور خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اپنی پتنی کو بلاؤ اور اسے طلاق دو، تبھی یہ معاملہ حل ہوگا۔ جلدی بلاؤ اپنی پتنی کو، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے آرتی کو آواز دیا، وہ آئی اور بولی، کیا ہو رہا ہے سمیر، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، دیدی آپ کو نس چڑھ جائے گی، غصہ مت کیجیے۔ وہ بولی، چپ رہو، تماشا مت بناؤ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ سمیر، اسے اپنے گھر سے نکالو ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھگوان کے لیے ایسا مت کرو۔ لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور اپنی کلائی پر زور سے دباؤ ڈالنے لگی۔ اسی پر میرے منہ سے وہ شبد نکلے جو میں نے نہیں سوچا۔ میں نے کہا،
آج سے ہمارا رشتہ ختم. میں تمہیں اپنی پتنی کے روپ میں سویکار نہیں کر سکتا اور کل تمہیں طلاق دینے والا ہوں. پھر میں نے بہن کے ہاتھ سے چوری چھینی اور زمین پر پھینکی. میری پتنی زمین پر گر گئی. کچھ دیر خاموشی ہوئی. پھر اس کی روتے ہوئی آواز آئی, بھگوان آپ کو برباد کرے گا دیدی. آپ نے میرے ساتھ جو کیا اس کا حساب بھگوان لے گا. آپ کو ایسا ہی رلائے گا. یہ میری بد دعا ہے. یہ کہہ کر وہ کمرے میں گئی. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سامان سمیٹا گھر چھوڑ دیا. وہ بیچاری اور کیا کرتی. میں اس سے نظر بھی نہیں ملا پایا. ماں اور دیدی مجھے سمجھا رہے تھے کہ تم نے اچھا کیا, لیکن میرے دل میں اس کی بد دعائیں گونج رہی تھیں. اور کہتے ہیں نا, جب من میں ایسا ڈر بیٹھ جائے تو وہی ہوتا ہے. پوری رات میری روتے روتے گزری. وہ رات جیسے انگاروں پر بیتی. صبح ہونے والی تھی لیکن مجھے ایک پل کا چین نہیں. میری بہن کی زوردار چیخ گھر میں گونجی. میں بھاگ کر رسوئی میں پہنچا تو بہن کو سانپ نے کاٹا. پتہ نہیں سانپ کہاں سے آیا. وہ درد سے تڑپ رہی تھی. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس حالات کو کیسے سنبھالوں. میں نے اس سانپ کو مار دیا اور بہن کو لے کر اسپتال بھاگا, لیکن تب تک زہر پورے شریر میں پھیل چکا تھا. اسپتال پہنچتے ہی اس کی موت ہو گئی. میں بہن کی لاش لے کر گھر لوٹا. سامنے ایک اور بڑا دکھ تھا. ماں کا بھی انتقال ہو گیا. وہ جینا سے پھسل کر گر گئیں. اسی پل ان کا ندھن ہو گیا. پورا گھر سنسان ہو گیا. جنہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کیا وہ اس دنیا سے جا چکے تھے, لیکن مجھے اکیلا چھوڑ گئے. میں نے اپنی پتنی سے معافی مانگی, اس کے پیر پکڑے, لیکن اس نے اتنا کہا, سمیر آپ انصاف نہیں کر پائے, آپ نے غلط کیا. اور آج بھی اس کے یہ شبد مجھے چین سے نہیں جینے دیتے. ایک ایسا واقعہ ضرور آتا ہے جو ہر انسان کی زندگی میں ایک بار ہوتا ہے. صبح کی پہلی کرن ہلکی سی جھانکی, لیکن میرے بھیتر تو اندھیرا تھا. میری ماں, میری پتنی کا بھروسہ, سب کچھ مجھ سے چھن گیا. گھر میں کوئی آواز نہیں, بس دیواریں تھیں جو اکیلے پن کی گونج رہی تھیں. میں اکثر سوچتا کاش اس دن تھوڑا سمجھداری سے کام لیتا. کاش اپنوں کے بیچ کھڑی دیواریں گرا دیتا تو شاید یہ نہ ہوتا. اب کیول کاش باقی تھا. اس کے شبد سمیر آپ انصاف نہیں کر پائے میرے کانوں میں گونجتے. لوگ کہتے ہیں کہ وقت زخم بھر دیتا ہے, مگر کچھ گھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور گہرے ہوتے ہیں, جس میں آخری پنا کبھی لکھا نہیں جائے گا. میں بس ہر صبح اس دن کو یاد کرتے ہوئے جاگتا ہوں اور سوچتا ہوں, کبھی کبھی ایک پل کی غلطی پوری زندگی کا بوجھ بنتی ہے. تو دوستو, یہ تھی آج کی کہانی. اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس